Assalamu alaikum. I'm Ali Ahmed and I've got Sayyid Sulaiman Agha once again with me. काफ़ी अरसे बाद हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, दूसरा जो एपिसोड है, क्योंकि आई हैड गुड सेशंस विद अरबाब बिलाल साहब, विद काशिफ साहब, विद उमर खटक साहब, एंड इसी वजह से सलमान साहब जो हैं इन्होंने ख़ुद ही ये हमारा दूसरा एपिसोड जो है डिले किया हुआ था, बिकॉज पीपल आर गेटिंग एम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर देयर regarding some other questions of investments from our viewers, जो कि सलमान साहब के पास directly आए हैं वो questions. He said कि we need to sit for another podcast for the clarity of different people, जिनमें के landlords भी मौजूद हैं, जिनमें के e-commerce related जितने भी हमारे juniors हैं, लड़के हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हैं, वो सारे जो क्वेश्चंस करते हैं उनको हम आज एड्रेस करेंगे बहुत शॉर्टली. जी पीर साहब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. डायरेक्ट स्टार्ट लेते हैं. जी श्योर. ये कुछ अरसे में जितने हमारे पास जो क्लाइंट्स आ रहे हैं या फिर लैंडलॉर्ड के साथ जो हमारी मीटिंग्स हैं, जो ये ठीक है, उसमें मोस्टली जो लैंडलॉर्ड के साथ जो हम जॉइंट वेंचर करते हैं, ठीक है, उसमें से वो एडवांस पेमेंट की डिमांड करते हैं. ओके. ठीक है. मोस्टली ज़्यादातर जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो ये असल में उसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. अगर वो एडवांस मांग रहे हैं तो हमें हर एक मीटिंग में बार बार उसको समझाना पड़ता है कि आप एडवांस अगर ना ले तो आपके लिए बेनिफिट है नहीं है, प्रोजेक्ट में आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा. तो इसको आप ज़रा एलबोरेट कर लें. देखिए, जो प्रोजेक्ट कीमत में एडवांसेस मांग रहे होते हैं लैंडलॉर्ड्स, तो उनको तो मेरा सिर्फ यही आंसर है, इट्स अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपने लैंड को एज अ कैपिटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया एंड द डेवलपर इज यूटिलाइजिंग कैश एज अ कैपिटल इन द प्रोजेक्ट. दोनों ने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में की है, तो दोनों आप प्रोजेक्ट से एक्सपेक्ट करेंगे कि रिटर्न्स मिले, चाहे वो लैंड की पेमेंट है, चाहे वो डेवलपर का कैपिटल है, और चाहे वो बात की में इनका प्रॉफिट है, तो दोनों प्रोजेक्ट से क्लेम करेंगे. ठीक है. हमारा जो यहाँ पे एक कल्चर बना हुआ वो ये होता है कि लैंडलॉर्ड जो हैं प्रोजेक्ट से क्लेम नहीं करते, वो डायरेक्टली डेवलपर से क्लेम करते हैं. अब डेवलपर बेचारा तो खुद आपकी तरह अपना कैपिटल वहां पे फंसाएगा. ठीक है. तो इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अगर कोई एडवांस मांग रहा है या अगर कई पुरानी प्रैक्टिसेस में इक्का दुक्का जगह पे कुछ छोटे मोटे एडवांसेस लैंडलॉर्ड्स को मिले भी हैं, स्टिल कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में अगर आप पूछें तो फाइनल फुल बेनिफिट अलोंग विद द लैंड प्राइस एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में होता है लैंडलॉर्ड को. देन व्हाई नॉट कि लैंडलॉर्ड शुरू में थोड़ा सा इंतजार करके इस प्रोजेक्ट को डेवलपर्स के लिए भी आसान करे, सिंस उसने उनको अपना पार्टनर बना लिया है. सही. जी. सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जो लेट्स सपोज आपने एक प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो उसमें जो मैनेजमेंट राइट्स होते हैं वो लैंडलॉर्ड के पास रहेंगे या कि फिर डेवलपर्स के पास रहेंगे या फिर बोथ ऑफ देम, दोनों के साथ. अच्छा, मैनेजमेंट राइट्स जो है ये बड़ा एक वास्ट टॉपिक है, मगर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत है. ठीक है. इट कैन टर्न अराउंड बेस्ड ऑन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ द पार्टीज. दोनों पार्टीज की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ भी डिसाइड हो सकता है, बट मोस्टली जो हो रहा है वो ये है कि मैनेजमेंट टोटली ऑथराइज होती है द डेवलपर्स, द कंपनी. ठीक है. जो लैंडलॉर्ड होता है अगर वो चाहता है कि हाँ वो मैनेजमेंट की हेडेक्स वगैरह लेता है खामखा, तो फिर वो एग्रीमेंट में डाल दिया जाता है कि अच्छा भाई इस मैनेजमेंट में ये डिपार्टमेंट्स का भी आपका रोल होगा, क्योंकि मैनेजमेंट में काफ़ी डिपार्टमेंट्स होते हैं, सिक्योरिटी होती है, पार्किंग के इश्यूज होते हैं, इसमें कोई किसी भी किस्म की नई डेवलपमेंट्स के इशू होते हैं, टावर्स वगैरह जो आपके बूस्टर्स वगैरह लगते हैं, बहुत से इशूज हैं, लिफ्ट से रिलेटेड, रिपेयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड है. तो द लैंडलॉर्ड जो है इट्स बेटर फॉर देम टू बी एंटाइटल्ड फॉर द लाइफ टाइम इन द रेवेन्यू दैट दे आर रिसीविंग फ्रॉम द मैनेजमेंट. ठीक है. यानी पर मंथ जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसमें उसका अपने शेयर के मुताबिक हिस्सा उसको मिलता है. स्टिल इफ ही वांट्स टू हैव द हेडेक ऑफ जॉइनिंग द मैनेजमेंट एंड रेगुलेटिंग डिफरेंट थिंग्स, देन ही इज मोस्ट वेलकम. नहीं, अगर आप उसको राइट दे भी रहे हो मैनेजमेंट में, तो फिर इसमें आपको क्या समझते हो कि मतलब इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मैनेजमेंट आ सकता है कि नहीं आ सकता? नहीं, अगर आप लोग शुरू से ही एग्रीमेंट को इतना ओपन एंडेड ना बनाएं और वो हर रास्ते से क्लोज हो जहाँ पे हर एक बंदा अपने इख्तियार से तजावज़ ना कर सके, देन इट्स गोइंग टू बी ओके. बट लेट्स सपोज अगर आप लोग
زبانی جمع خرچ والی باتیں کر لیں کہ پھر مینجمنٹ ہوگی، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، دین اس میں آخر میں ٹھیک ٹھاک ایشوز آتے ہیں. بلکہ اس طرح کے پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ پھر اسٹیز اور مختلف چیزوں کی وجہ سے اسٹک رہتے ہیں. لیٹ سپوز ایک پروجیکٹ ہے پورا بن گیا، فلیٹس ہیں، لوگ رہ رہے ہیں، اب جا کے آپ کی مینجمنٹ پہ لڑائی شروع ہوئی تو آپ کلائنٹس کو کیا امیج دے رہے ہیں؟ صحیح. اچھا، پروجیکٹ کا جو بینیفٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ون ٹائم ہے کہ یہ فار ایور ہے؟ اب یہ بھی ایک بڑا ٹیکنیکل کویشچن، ٹھیک ہے، اس میں بھی لوگوں کو سمجھنا چاہیے. ڈیفینیٹلی لینڈ لارڈ جو ہے اس کو کبھی ریموو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ لینڈ لارڈ نے پروجیکٹ میں لینڈ کو انویسٹ کیا ہے. سو دا ڈیولپر ہیز آلسو انویسٹڈ دا کیپٹل ان دا پروجیکٹ. چاہے وہ کیپٹل جنریٹ کرتا ہے، چاہے وہ اپنا کیپٹل دے رہا ہے، مگر پھر بھی اٹس اے ہیوج رسپانسبلٹی جو کہ وہ لے رہا ہے، فنڈس کو یوٹیلائز کر کے ان لوگوں کو ریزلٹس بھی اس کو دینے ہوتے ہیں. نو دا تھنگ از کہ بینیفٹ ون ٹائم ہوتا ہے کہ وہ لائف ٹائم رہتا ہے. اٹ ڈپینڈز آن دا نیچر آف دا پروجیکٹ. اگر پروجیکٹ اس طرح کا ہے کہ وہ لائف ٹائم میسو ریونیوز دے رہا ہے، پھر تو ڈیفینیٹلی دا لینڈ لارڈ اینڈ ڈیولپر بوتھ سائنز این ایگریمنٹ وچ از ڈسٹریبیوٹیڈ انٹو 2 پورشنز. نمبر 1 از اس کے کنسٹرکشن کے اینڈ تک جو بینیفٹس آ رہے ہیں اس کے، یعنی اس کی انوینٹری سیل سے جو ریونیو آ رہا ہے اس کے بینیفٹ پورشن یعنی پروفٹ پورشن میں دونوں کا حصہ ہے. نمبر 2 لیٹر آن جب اس کی مینجمنٹ وغیرہ ریگولرلی چل رہی ہے اور وہ اب ریگولر وہ ایک اسٹریم لائن آف ریونیوز بنا رہا ہے، دین اس میں کس کا کتنا حصہ ہے. اٹ آلسو ڈپینڈز آن دا میوچل کنسنسس جو کہ شروع میں ہوا. ٹھیک ہے، بائی لا بائی ڈیفالٹ تو اس میں دونوں کا ایکول حصہ ہونا چاہیے، بٹ بائی دیٹ ٹائم اس وقت تک آلریڈی دوسرے شیئر ہولڈرز بھی آ چکے ہوتے ہیں. لینڈ لارڈ نے اپنے کچھ شیئرز آن اینڈ آف بیچے ہوتے ہیں، ڈیولپرز نے آن اینڈ آف بیچے ہوتے ہیں، تو اسی ریشیو کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. دین دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول فار اٹ. نیکسٹ کویسچن میرا ہے کہ فورن ایکسچینج جو لیٹسٹ انالیسس ریٹس ہیں، اس کے بارے میں بھی کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اس کے بارے میں بھی پوڈ کاسٹ ضرور کریں اور اس پہ آپ لوگ اپنا تجزیہ دیں تاکہ ہمارا بھی تھوڑا بہت مائنڈ کلیئر ہو. ٹھیک ہے، منزل ایسٹس اینڈ کموڈیٹیز ہماری ایک ایسی کمپنی ہے جو کہ ہماری بیک ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کے زیادہ سیکرٹ سورسز لیک نہیں کرتے کیونکہ ایک ٹیم کانفیڈینشیلٹی ہے ہمارے اور آپ کے آپس میں کچھ سائنڈ MOUs ہیں جس کا ہم پاسداری کرتے ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ اگر لٹل بٹ آف انفارمیشن کسی کو چاہیے ہوتی ہے دین دے آر آلویز ویلکم. اگر یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کرنٹ انالیسز ہماری کیا ہے فارن ایکسچینج کے بارے میں، تو کرنٹلی ایوری ون نوز کہ NFPs جو کہ فیبرری کے ابھی مارچ کے جو اناؤنس ہوئے ہیں دین وہ رائز کی ہیں. ٹھیک ہے، ناؤ ایز اے میٹر آف فیکٹ اس کے اعتبار سے ڈالر کو اوپر جانا تھا، and whenever dollar goes up then usually commodity comes down. ٹھیک ہے، I'm using the word usually because I have already seen some abrupt behaviors. کسی اور منتھ نہیں، اس منتھ میں بھی دیکھا ہے. بٹ اس منتھ انہوں نے NFPs کو ہائی کیا، بٹ لاسٹ دسمبر اینڈ نومبر کی NFPs پہ انہوں نے کٹ آف لگایا. ٹھیک ہے، نو اس کا امپیکٹ اس طرح سے نظر آ رہا ہے گرافس کو اگر آپ دیکھیں. یو آر واچنگ ڈالر آن دا رائز اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یو آر واچنگ گولڈ کموڈیٹی آن دا رائز. یو آر واچنگ the crude oil not coming down. تو یہ جو ایک آؤٹ آف ایکویلیبریم سچویشن بنی ہوئی، اس نے تھوڑا بہت فارن ایکسچینج ٹریڈرز کو پریشان کیا ہوا ہے. میری ٹپ ان کے لیے یہی ہے کہ آج کل جو کہ یہ جو منتھ چل رہا ہے اس میں لانگ ٹریڈ سے زیادہ شارٹ ٹریڈس پہ فوکس کریں. آپ جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اوور دا نائٹ کمائیں اینڈ اس کے بعد آگے کی طرف موو کریں، کیونکہ لیٹر آن دین یو آر گوئنگ ٹو آبزرو آئدر ڈیکریز اور انکریز ان دا ریٹ آف گولڈ اور ایکسچینج ریٹ یا پھر ڈالر ویری میسولی اگر NFPs کمنگ منتھ میں کم ڈکلیئر ہوتی ہیں تو. سو دس از ون تھنگ اینڈ آلسو یو ول ہیو ٹو کیپ این آئی آن دا آئل سپلائز آف ایران اینڈ ایٹسیٹرا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ جو ایکسچینج فارن ایکسچینج ٹریڈرز ہیں وہ آپ کی بات کو سمجھ چکے ہوں گے. نیکسٹ کویسچن ہے کہ ڈالر ریٹس جو ہیں، ٹھیک ہے، ای کامرس میں اسپیشلی اب جاز انٹرپرائزز ہے، اس کا ایک ای کامرس میں اب جس طرح سے ہم جو ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں آن لائن ہے، شاپیفائی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کتنے حد تک یہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے ای کامرس میں؟
اچھا ڈالر ریٹس کا تو ڈیفینیٹلی بڑا تعلق ہے کیونکہ ڈراپ شپنگ میں آپ جون سے پلیٹ فارمز یوز کر رہے ہیں لائک فیس بک وغیرہ, شاپیفائی ہو گیا اور مختلف پلیٹ فارمز ہیں. انٹرنیشنلی اگر بات کریں تو امیزون ہو گیا, علی بابا ہو گیا وغیرہ, جو کہ ساری کنورژنز ہو رہی ہیں, جو کہ پیمنٹس ہو رہی ہیں, یہ کمپنیاں ڈالرز میں ایکسیپٹ کر رہی ہیں. ناؤ یو آر لیٹ سپوز ڈراپ شپر بیسڈ ان پاکستان اور آپ پاکستان میں سیلنگ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی کنورژن کاسٹ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ فیس بک آپ سے اپنے مطابق کم چارج کر رہا ہوتا ہے. لیٹ سپوز وہ آپ سے $2 یا 2.5 یا $1 پر کلک یا پر آرڈر کنورژن چارج کر رہا ہے. اب ڈالر کا ریٹ اگر ہائی ہو گیا تو ڈیفینیٹلی آج کل کے دور میں آپ لوگوں کا پر کنورژن کاسٹ 800-900 روپے راؤنڈ اباؤٹ آ گئی, ٹھیک ہے, وچ از وے ٹو مچ ٹو بیئر. اب پاکستانی ای کامرس جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں وہ بیچارے اس حالات میں کیا کریں, کیونکہ لیٹ سپوز ایک پروڈکٹ ہے وہ انہوں نے ٹوٹل اس کی کاسٹ مل کے 300-400 روپے بن رہی ہے اور اس میں 200-300 روپے کا ان کا پروفٹ ہے. اس بیس پہ اگر کوئی آرڈر آتا ہے اور اس کی کنورژن کاسٹ 800 روپے سے اوپر ہوتی ہے تو یہ بندہ اپنے آپ کو فیوچر میں کہاں دیکھ رہا ہے, اٹس اے ویری ہیوج کویسچن مارک. وہ کیا سوچ کے اس ای کامرس چیز کو کنٹینیو رکھے. ناؤ دی تھنگ از کہ اس کو یہی سوچنا ہے کہ اس کو اپنی اسٹریٹجی ایسی بنانی ہے کہ تھوڑا اتنا بیک اپ رکھے کہ جس ٹائم یہ ڈالر ریٹ نیچے آئے گا تو ہی از آلریڈی سیکیور دا مارکیٹ. اس کو مارکیٹ سے پیچھے نہیں ہٹنا, اس کو اپنا فزیکل مارکیٹ میں کام جاری رکھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ای کامرس کو کنٹینیوسلی پروموٹ کرنا ہے, چاہے وہاں پہ اس کا لاس بھی آ رہا ہے. کیونکہ آپ نے ڈراپ شپنگ میں کنورژن ریٹ کے چارجز برداشت کیے, آپ نے وہاں پہ ڈیلیوری چارجز ہو گئے, اب فیوچر سر چارج وغیرہ کا قصہ آ گیا, یہ ساری چیزیں آپ نے برداشت کی. آخر میں آپ نے دیکھا یو آر گوئنگ ان مائنس. then why are you doing it? You are doing it just because آپ کو ڈفرنٹ سٹیز سے ریکگنیشن مل رہی ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ انتظار کر رہے ہیں جس ٹائم ڈالر کا ریٹ نیچے ہوا اس ٹائم آپ بینیفٹ میں ہو گئے. نمبر 3, کچھ آرڈرز ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ نے پروموٹ کرنا ہوگا جو کہ 8-9 ہزار 10 ہزار سے لیٹ سپوز ایک آرڈر اوپر آ گیا, پھر اس ایک ہی آرڈر کی کنورژن کی کاسٹ اگر 800 ہوتی ہے آپ تو بچ گئے, ٹھیک ہے. تو آپ کو آرڈرز اپنے ای کامرس ٹیم کو ایسے مینیج کرنا ہوتا ہے کہ یہ کنزیومر کو ایک یونٹ نہیں زیادہ یونٹس پرچیز کرنے پہ انگیج کرے اور سلولی اینڈ اسٹڈیلی آپ کو اپنی کنورژن کاسٹ کی سائنس سمجھ آنے لگ جاتی ہے. لیٹ سپوز مجھے ڈیلی بیس پہ ایک پیکٹ آف سپائس کا آرڈر آ رہا ہے, کنورژن کاسٹ بہت اونچی ہے. اچھا جی کیا کریں, نہیں ویٹ کریں. اس دوران آپ کو ایک کال آتی کہ بھائی میں نے آپ کا پروڈکٹ منگوایا تھا, مجھے اچھا لگا تو مجھے ابھی جو ہے 50,000 2 لاکھ 3 لاکھ اتنا مال چاہیے. دیٹس اٹ, آپ کی کنورژن کاسٹ کور ہو گئی. سو دس از ہاؤ یو شوڈ ریلائی آن ڈراپ شپنگ ای کامرس ان پاکستان رائٹ ناؤ, کہ آپ نے کنورژن کاسٹ سے گھبرانا نہیں ہے اور آپ نے انتظار کرنا ہے کہ آپ کو اس میں بڑے آرڈرز کب ملتے ہیں. تو پھر اس میں آپ اپنی ایوریج ڈسٹریبیوٹیڈ اسکیٹرڈ کاسٹ دیکھتے ہیں, آپ کا ایک بڑا آرڈر چھوٹے آرڈرز کے لاس کو کور کرتا ہے. ویسے ای کامرس میں ٹھیک ہے جو آن لائن ہمیں آرڈرز آتے ہیں اور جو آپ کی سیل ٹیم یہاں پہ مارکیٹ میں فزیکلی جاتی ہیں, آرڈرز وہ جنریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, دونوں کے پرائسز جو ہیں آئی تھنک کہ جو آن لائن آپ کے آرڈرز آ رہے ہیں اس میں تو ریٹ آپ نے ویسے بھی تھوڑا سا ہائی رکھا ہوگا, ٹھیک ہے, تو ریٹ اگر ڈالر فلکچویشن زیادہ بھی ہے مارکیٹ میں تو ای کامرس میں آئی تھنک کہ اتنا آپ کو لاس نہیں ہوگا. ڈیفینیٹلی ایک حد تک آپ وہ ریٹ میں جو انکریز کر رہے ہیں کہ میں کنزیومر کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں تو اس فیسلٹی کے تو اتنے بنتے ہیں, آپ نے ڈیلیوری والے کے پیسے رکھ دیے, اس میں اپنے کچھ ایکسٹرا چارجز رکھ دیے, سنس یو آر پیکنگ اٹ, ببل ریپنگ اٹ, اس پہ آپ کا الگ خرچہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ اس کو دے رہے ہیں. تو آپ کا وہ جو لاس ہے ان چیزوں کے ساتھ کور ہوتا ہے آپ کی پرائز لسٹ کی مینجمنٹ سے, جو کہ بہت زیادہ اونچی نہیں ہوتی مگر جنرل مارکیٹ سے اونچی ہوتی ہے. نمبر 2, جنرل مارکیٹ میں حق بھی یہی بنتا ہے کہ کسٹمر خود شاپ سے جا کے لے رہا ہے تو اس کو تھوڑی سستی ملتی ہے, مگر اگر وہ آپ کو ڈور اسٹیپ پہ مل رہی ہے تو ڈیفینیٹلی دیر شوڈ بی سم پے آفس فار اٹ. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں پہ بھی تھوڑا بہت کاسٹ کور ہو رہا ہے. پھر جس طرح میں نے کہا کہ جب کوئی بڑا آرڈر آپ کو آتا ہے تو آپ کے پچھلے 3-4 آرڈرز کی کاسٹ کو کور کر لیتا ہے. تو فیوچر میں ای کامرس کے حوالے سے اس کے لیے آپ کی کون سی اسٹریٹجیز ہیں, کس طرح سے آپ نے یہ جانز انٹرپرائزز کس طرح سے سروائیو کریں؟ نو تھنگ از کہ جانز انٹرپرائزز ماشاء اللہ اس کا کسٹمر بینک بہت زیادہ ہو گیا آن لائن کا, کیونکہ ہمیں
سندھ پنجاب بلوچستان کے بھی کہ ہر جگہ سے الحمدللہ, اور ابھی بھی ایون گاٹ آرڈرز فرام کشمیر. تو یہ جتنے بھی ہمارے ریکگنیشنز یہاں پہ بن رہی ہیں ان ساری جگہوں پہ جانز انٹرپرائز کی جو اسٹریٹجی ہے کہ سلولی اپنی ڈسٹریبیوشنس کو پھیلائیں. ٹھیک ہے, جانز انٹرپرائز ہیز گاٹ این آفس ان راولپنڈی ٹو کور اپ فار دا پنجاب. اٹ ہیز گاٹ آلریڈی پروکیورڈ ویئر ہاؤس ان کوہاٹ سائڈ جو کہ آپ کے سندھ سائڈ تک کی لاجسٹکس کو کور کر سکتی ہے فیوچر میں. تو وہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو پلان کر رہا ہے کہ جہاں جہاں پہ اس نے آن لائن ای کامرس ڈراپ شپنگ فیسلٹی اویلیبل کر دی وہاں پہ اپنے پک اپ پوائنٹس کو قریب سے قریب تر لاتا رہے. ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کی کاسٹ بھی کم ہوتی رہتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اپنے کوریئر سروس والوں کو بھی آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. دیکھیں وہ بھی آپ کی طرح مارکیٹ میں بزنس کر رہے ہیں, ان کو بھی مختلف چیلنجز کا سامنا ہے. کبھی کنزیومر کال نہیں اٹھا رہا, کبھی جو ہے لاجسٹکس کا مسئلہ, کبھی راستے میں کوئی جلوس, کبھی بارش واٹس ایور. تو ان کے ساتھ بھی جو ہے ڈیڈ لاکس مت کریٹ کریں, ان کے ساتھ بھی نیگوشیشنز جاری رکھیں. دے فائنلی کم ٹو دا ٹیبل آف کوپریشن جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ ریگولر کام کر رہے ہیں. جانز انٹرپرائزز کے لیے جو ہماری ای کامرس اسٹریٹجی ہے تو اس میں الگوریتھمس کو ڈے ٹو ڈے امپروو کرنے پہ ہم فوکس کر رہے ہیں فی الحال, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس گوئنگ ٹو بی دا ورلڈ آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ دا الگوریتھمس. دا اسٹرانگر دا الگوریتھمس یو ہیو گاٹ دا گریٹر دا گیم یو کین پلے. تو الگوریتھمس کو امپروو کرنے کے لیے ہم نے شاپیفائی کے علاوہ مختلف دوسری جو ٹیکنالوجیز ہیں لائک گوگل ایڈز وغیرہ اور یہ ان سب چیزوں کو ملا کے آپریٹ کر رہے ہیں, جس میں بوسٹنگ شامل ہو جاتی ہیں, جس میں ایڈ چارجز شامل ہو جاتی ہیں, جس میں ہمارے پکسلس کی اپگریڈیشنس شامل ہو جاتی ہیں. ان ساری چیزوں کو ہم جو ہے خاطر میں لاتے ہوئے آگے ایک اسٹیپ لیتے ہیں. کبھی بھی ہم ایسا اسٹیپ نہیں لیتے جس میں ہمارے ایک پلیٹ فارم کا دوسرے پلیٹ فارم کی موومنٹ سے ڈفرینس ہوتا ہے ان ٹرمز آف اسٹریٹجی. لیٹ سپوز میں فیس بک میں کوئی ایک ایڈ آن کر رہا ہوں اور وہی ایڈ جو ہے ایک کمپنی کا اگر میں آن کرتا ہوں اور وہ میری دوسری کمپنی کے پیج پہ چلے جاتے ہیں تو وہ کینیبلزم میں چلے جاتا ہے, ضائع ہو رہا ہوتا ہے وہ ویور, کیونکہ اس ویور کا اس سے کوئی کام ہی نہیں ہے. جو ویور مجھ سے ہائی رائزز وغیرہ میں یونٹس خرید رہا ہوتا ہے اس کو کچن کا سامان لانے کی کبھی فرصت نہیں ہوتی گھر میں. ٹھیک ہے, تو آپ نے وہ مکسنگ اپنی کرنی ہوتی ہے, آپ نے کسٹمرس کو سیگریگیٹڈ کیسے رکھنا ہے اور الگوریتھمس کیسے امپروو کرنا ہے. چلیے جی, تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ کہ جو کویشچن میرے اوپر کیے تھے تو اس کا ہم نے ایک شارٹلی ایکسپلینیشن ہم نے ہر ایک کویشچن کا دے دیا. تو ہاں ٹھیک ہے, تو اسٹے ٹیون ود اس. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم اور بھی ایسے بہت سارے کویشچنز آئیں گے جو مارکیٹ ریلیٹڈ ہوں گے, جو بیسکس کویشچن ہوں گے, جس سے جو اسٹارٹ اپس ہیں, جو نئے ایجوکیٹڈ لڑکے ہیں, فیمیل ہیں, تو اس کو آئی تھنک انشاءاللہ بہت ہیلپ ملی.